नाज मेडिकल स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। डॉक्टर साहब की वजह शोहरत डॉक्टर होने के साथ साथ डॉक्टर साहब बहुत अच्छे लिखारी भी हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जो है वो एक फातिमा असद के नाम से एक फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। तो आज डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पे बैठने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि चूँकि आजकल जो कोरोना का जो एक इशू चल रहा है उसके ऊपर डॉक्टर साहब के साथ बात की जाए। काफ़ी सारी बात हो चुकी है कोरोना के ऊपर, कोरोना क्या है, कोरोना क्या है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन हम आज डॉक्टर साहब के साथ बात करेंगे कि आम आदमी की मेंटल हेल्थ के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं। कोरोना जो एक लॉकडाउन है उसने लोगों के ज़हनों के ऊपर जो है ना क्या असरात छोड़े हैं। जी डॉक्टर साहब मैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स के इस वेबिनार प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे उन्होंने कुछ कहने का मौका दिया। बड़े ही अहम और सेंसिटिव मौजू पर, बल्कि मैं कहूँगा कि थोड़ा सा नेगलेक्टेड और अंडरलुक्ड जो है वो ये मौजू है, और इसको थोड़ा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और जो आपने इस मौजू को चुना वो भी इस सिलसिले की एक अच्छी काविश है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। और देखें, वैसे तो मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, और लेकिन आई फील कि एक जो फिजिशियन होता है वो उसे जो है ना, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी पर और बिहेवियरल साइंसेस पर कमांड नहीं है तो वो एक अच्छा फिजिशियन नहीं हो सकता। और एक फिजिशियन या मेडिकल स्पेशलिस्ट होने का एज भी यही है कि उसे डाइवर्सिटी ऑफ केसेस देखने को मिलते हैं, बनिस्बत जो सब स्पेशलिटी के डॉक्टर्स या लोग होते हैं वो अमूमन उस तक कन्फाइंड होते हैं। वो कि उन ऑब्वियसली पहले वो भी फिजिशियन तो वो भी होते हैं। तो मे बी व्यूअर्स थोड़े से सरप्राइज हों कि ये थोड़ा सब्जेक्ट तो साइकोलॉजी या साइकेट्री रिलेटेड है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि एक मुशाहिदा किसी की मिरास नहीं है, और आप किसी भी शोबे में इंटरेस्ट रखते हो तो आप उसमें अपने जो अप्लाइड चीज़ें हैं वो इन्फ्लुएंसेस वो ड्रा कर सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, देखें, हालिया कोरोना क्राइसिस और इससे पैदा होने वाले लॉकडाउन ने बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब किए हैं पब्लिक हेल्थ पर, पब्लिक मेंटल हेल्थ पर हमसे से। और जूं ये टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि ये कोरोना क्राइसिस हमारे लिए तौर हेल्थ प्रोफेशनल्स और लोगों के लिए भी बिल्कुल एक नई चीज़ है। यानी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे हम कभी सोचा भी ना होगा कि हम गुजरेंगे। और असल चीज़ अब ये हो रही है कि थोड़ी सी मायूसी बढ़ती इसलिए जा रही है कि लोगों का ख्याल था कि अब गया लेकिन नहीं जा। और मैंने अपने बल्कि सबसे पहले इंटरव्यू में जो टॉक शो में दिया था, मैंने कहा था कि ये अभी इसका जस्ट गियर अप, इसका हमारा अब एक कोरोना से पैदा होने वाली सूरत का हमारा अब एक फितरी साथ कुछ अर्सा रहेगा। इवन हत्ता कि कोरोना चला भी गया, लेट्स अज्यूम कि कोरोना खत्म हो गया, फिर भी इसके जो असरात है ना, जो मुआशी समाजी और जो नफसियाती, ये बड़ी देर तक रहेंगी। और अभी तो खैर गए नहीं है, ठीक है जी। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और लैंसेट और वर्ल्ड साइकेट्री एसोसिएशन ने बहुत वार्निंग इशू की है कि ये क्राइसिस जो है वो चूँकि इसने बिल्कुल ही नए डायनामिक्स को जन्म दिया है। मतलब आप देखें कि जॉबलेसनेस है, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और सोशल डिस्टेंसिंग है, और आप घरों में कन्फाइंड हैं, आपकी मैस गैदरिंग्स ख़त्म हो गई हैं, कम्यूट करना मुश्किल हो गया है, यानी कि यू नेम ए थिंग कि जिसको इसने अफेक्ट ना किया हो। तो जब हम बात करते हैं मनफी असरात की मेंटल हेल्थ पे, तो सबसे पहले तो हम उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे कि वो मनफी
اثرات میڈیکل کی زبان میں کیا ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو سب سے بڑا اس کا منفی اثر ہے نا وہ ہے انزائٹی، فیئر آف ان نون. بلکہ میں اسے فیئر آف ان نون شاید نہ کہوں، فیئر آف نون ہی ہے، یعنی کہ یہ رائٹ ان فرنٹ آف اس، اٹس ہیپننگ. آج کی ہی خبر اگر آپ پڑھ لیں تو پاکستان میں آج سب سے زیادہ ڈیتھس ہوئی، 16 ڈیتھس ہوئی کل ایک دن میں. تو یہ عموماً از ناٹ گڈ. یہ ٹرینڈ تھوڑا سا شو کر رہا ہے کہ اب اسپیشلی اس تناظر میں کہ لاک ڈاؤن کو تھوڑا ریلیکس بھی کر دیا گیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو یہ آنے والے ویکس میں، اگلے 2 ویکس میں جو ہے نا وہ بہت بڑا اہم ٹریجیکٹری کی ہم کدھر فال کرتے ہیں. تو خیر انگزائٹی جو ہے نا وہ سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے کہ کیا ہو جائے گا، ہمیں تو نہیں ہو جائے گا، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے فیملی کا کیا بنے گا، ماں باپ کا کیا ہوگا، بچوں کو تو نہیں ہو جائے گا، خود کو تو نہیں ہو جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کسی قسم کی انگزائٹی یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو پھر باقی کے جو آپ کام کرتے ہیں اپنے لائف میں اس کے رد عمل کے طور پہ وہ بھی 100% نہیں ہوتے. یعنی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. یہ ایسی ہے کہ جیسے میں اب یہاں پہ بیٹھا ہوں ایز اے ڈاکٹر ہیلتھ پروفیشنل، تو میں ریلیکس ہو کے 8 گھنٹے بھی مجھے کام کروا لیں مجھے فیل ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر میرے ذہن پہ کوئی پریشر ہے، ضروری نہیں ہے کورونا کا، کسی بھی تو گھریلو پریشر ہے، کوئی بوجھ ہے، آپ کو سر اتنے پریکوپائڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو 2 گھنٹے ایسے لگیں گے کہ جیسے کسی نے جو ہے نا وہ بڑا پہ کرا دیا، برڈنائز کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے یہ صرف مینٹل ہیلتھ نہیں ہے. یعنی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ فزیکل ویل بینگ کا ایسنس ہے. اس سے فیمس سینگ ہے نا کہ ہیلدی مائنڈ کیپس ہیلدی باڈی. صحت مند دماغ کے پاس صحت مند جسم ہوتا ہے. تو کیا نام ہے، جیسے کہتے ہیں کہ جو ایک پہلوان ہے وہ اگر کشتی لڑنے سے پہلے ہی ایزیوم کر لے کہ میں تو ہار جاؤں گا تو وہ کبھی بھی نہیں لڑ سکتا. یا ایک پلیئر ہے وہ کھیلنے جا رہا ہے اوپننگ بیٹسمین، میں تو پہلے آؤٹ ہو جاؤں گا تو وہ تو نہیں سینچری کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کی جو ساری باڈی کی جو میکنزمز ہیں وہ ثابت ہو چکا ہے کہ صرف یہ نفسیاتی چیز نہیں رہتی کہ باڈی میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی امیونٹی یا جنرل ویل بینگ کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کی اسٹرینتھ کو امپروو کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے جو جنرلز یا آپ موویز دیکھتے ہیں ساری چیزیں وہ موٹیویٹنگ اسپیچ کرتے ہیں لیڈرز. آئے دیکھ لیں ہمارے جب پاکستان سے متعلق کرتے تھے تو کراؤڈ اور لوگ کیسے موٹیویٹ ہو جاتے تھے، سولجرز کیسے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جانیں تک دینے کے لیے تیار ہو. وہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ وہ انرجی یہ مینٹل اسی سے آتی ہے. دا پاور آف ورڈس، دا پاور آف تھنکنگ، دا پاور آف تھاٹس. یور مائنڈ از ایوری تھنگ، یو بیکم واٹ یو تھنک. آپ وہ بن جاتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں. تو اب ہم کیا بن رہے ہیں؟ ہم یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. یعنی کہ ہم کیا اس خوف کو فضا کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں گے یا ہم اس سے کوئی مقابلہ کریں گے. اس کے متعلق ہم آگے بات کریں گے. تو ایک تو خوف ہے، پھر اسٹگما کا خوف ہے. یعنی کہ سب سے بڑا خوف اسٹگما کا ہے اس وقت میری نظر میں، جس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اسٹگما یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو کورونا نکل آئے تو ایک تو نہ صرف وہ بلکہ اس کی ساری فیملی وہ ایک دم اس کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، تاکہ محلے دار، حتیٰ کہ وہ جب میں نے دیکھا کہ جب وہ آئے ہوتے ہیں ریسکیو 1122 والے، پولیس کیمرہ اور ساری چیزیں، تو وہ بیلکنی سے فلمنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریلیز کر رہے ہوتے ہیں جی، اور وہ ایڈریس بھی بتا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں یہ دیکھیں جی یہ کورونا کے 6 کیس نکل آئے ہیں، جیسے پتہ نہیں کوئی ڈاکو نکل آئے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، نکل رہے ہیں اور یہ ہو گیا. اور آپ یو ہیو نو آئیڈیا کہ کیا مینٹل ٹراما سے وہ سفر کرتے ہیں، اور یو ہیو نو آئیڈیا کہ لوگوں کا ان کے ساتھ رویہ کس طریقے سے بدل جاتا ہے. تو اس میں اب ایون بچے بھی ہو سکتے ہیں. اب پیرنٹس کو نہیں ہے، بچوں کو نکلا ہے تو بچوں کو آبویسلی جانا پڑے گا کوارنٹین میں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ امیجن کر رہے ہیں بچوں کو ان پہ، پیرنٹس پہ کیا گزرے گی. تو ہم بچوں کے پہ جو مینٹل ہیلتھ اثرات آ رہے ہیں اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو اسٹگما کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کو پلیز ایڈریس ہونا چاہیے. اور یہ ایک جیسے کیا کرنا چاہیے، فار ایگزامپل آپ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، اب ہیلتھ پروفیشنل سب سے زیادہ فرنٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اگر ان میں سے کسی کو نکل آتا ہے اور انہیں کو آپ اسٹگمیٹائز کر دیتے ہیں تو باقی ہیلتھ پروفیشنلز کے مورائل پہ کیا اثر آئے گا. میرا تو یہ بلکہ باب اختیار سے اپیل ہے کہ اگر کسی ہیلتھ پروفیشنل کو یہ نکلتا ہے کورونا تو اس کو پہلے اس کے گھر میں ہی کوارنٹین کریں.
کیونکہ وہ تو سمجھدار ہے، ان کو پتہ ہے وہ کیوں کسی انٹریکٹ کریں گے کسی کے ساتھ. مطلب اس کو آپ کو کوارنٹین سینٹر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو گھر میں لمٹ کر لے اگر وہ چاہتا ہے ایسا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ کیوں اپنے گھر والوں کو لگائے گا یا کسی جاننے والوں کو، وہ تو ہی نوز واٹس گوئنگ آن. تو میں نے یہ گجران والا کے جو ان سے بھی اپیل ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ ایک دو لوگوں کو نکلا ہے ہیلتھ پروفیشنلز کو، تو ان کو رپورٹ آنے تک بھی کافی پریشانی کا ہوا اور پھر کوارنٹین میں رکھا گیا. میرا خیال ہے کہ ان کو گھر میں کنفائن کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اسٹگما جو ہے نا اس کا لیول کم ہونا چاہیے. کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ پھیلا رہے ہیں چیزیں، ان کی باری بھی آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے مینٹل ویل بینگ کی بات کی ہے، اس کے حوالے سے ابھی تک مطلب آج تک ہم نے جتنی بھی ڈسکشن سنی ہے، یہ تو ہم نے سنا ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں، کورونا سے لڑنا ہے، لیکن کیسے لڑنا ہے آج تک کسی نے اس بارے میں گائیڈ نہیں کیا. سب لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ کورونا یہ کر رہا ہے، کورونا وہ کر رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. لیکن جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے یا لوگوں کو یہ جو انزائٹی ہے اس سے بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ذرا کائنڈلی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی چیز کو ڈیل کرنے کے لیے یا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، جسے کہتے ہیں نا کہ 1000 miles journey begins with a single step، یعنی 1000 میل کا سفر بھی ایک سٹیپ سے شروع ہوتا ہے. تو سر سب سے پہلا سٹیپ اس مسئلے کو ریکگنائز کرنا ہوتا ہے، اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اور جنرل پبلک کو یہ ریئلائز کرانا ہوتا ہے. ایکسپرٹس کا کام کہ جناب یہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا واٹس گوئنگ آن. یعنی ایک ادر دین اس سے ہٹ کے بھی ایک جو سائیکیٹری کا پیشنٹ ہے اس کو نہیں پتا ہوتا میرے ساتھ کیا چل رہی ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے جو انزائٹی کے جو اثرات ہیں یہ ڈپریشن ہو جائے. ڈپریشن کے اثرات لیک آف ڈرائیو، لیک آف اسٹرینتھ، چڑچڑا پن، نیند کا کم آنا، نیند کے پرابلمز آ رہے ہیں، اور ڈومیسٹک وائلنس اور ساری چیزیں. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ایون سومیٹک سمٹمز ہوتے ہیں کہ پیچھے فورس سائیکولوجیکل ہوتی ہے، یہ نفسیاتی، لیکن علامتیں جو ہے نا وہ فزیکل ہوتی ہیں. پیٹ میں درد کے ساتھ، ڈائریا کے ساتھ، بیک ایک کے ساتھ، ہیڈ ایک کے ساتھ. تو اس کو تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ اس کی جو پیچھے فورس ہے وہ سائیکولوجیکل ہے. تو میں بتانا چاہ رہا تھا، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آپ نے یہی تو یہ اس پروگرام کا مقصد ہے، یہی تو یہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. یہ تو بعد میں ہم اس طرف آئیں گے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پہلے یار آپ یہ تو ریکگنائز کریں نا کہ یہ پرابلم، یہ ڈائنامکس آ رہے ہیں، یہ نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. جب آپ ریکگنائز کر لیں گے اور جب آپ اگلے پیشنٹ کو جو آپ کے پاس آتا ہے یا پیشنٹ آپ اسے جنرل پبلک کی قبول کر لیں گے نا، تو پھر یہ اگلا قدم اٹھایا جائے گا. پھر وہ تیار ہوگا پہلے کہ میں نے ہاں یہ دیر از اے پرابلم اینڈ لیٹس ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ اینڈ لیٹس انوالو دی ایکسپرٹس آن اٹ. تو پہلے آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے ہم تھوڑا سا اس کے اور اس کی ریکگنیشن کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو میں یہ دیکھوں گا کہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایکچولی کون کون سی ایریاز ہیں جہاں پہ یہ موسٹ ہٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو منفی اثرات ہے مینٹل ہیلتھ کے، جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ٹاپ پہ، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اینڈ ایون سویپرز اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، جو بھی انوالو ہے ڈائریکٹ ہینڈلنگ میں پیشنٹ کی، یہ بیک گروپس ہیں، فرنٹ روم پہ. دوسرا بچے، ٹھیک ہے جی، اور تیسرا پھر سینئر سٹیزنز، اور چوتھے نمبر پہ خواتین آپ نے ڈاٹا دیکھا ہوگا کہ خواتین سب سے کم کانٹریکٹ کر رہی ہیں، اور ان میں سیریس ہونے یا اموات کا شرح بھی کم ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ آر دیز فیکٹرز. ٹھیک ہے جی، مے بی امیونٹی، تو امونالوجی ایکسپرٹس کین ٹیل اباؤٹ اٹ. تو اس کے بعد پھر آ جاتا ہے یہ یعنی کہ یہ ایک ہے طبقات. ٹھیک ہے، تو اس میں اب سب سے پہلے تو دیکھیں ہیلتھ پروفیشنلز کو وہی بات تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی یہاں پہ کہ جی ان کو اپنا کم خطرہ فیل ہوتا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نہ لگا دیں. جی بالکل، ٹھیک ہے جی. تو ان کو ہیلتھ پروفیشنلز کو ماشاء اللہ الحمدللہ ریئلی، میں آپ کے توسط سے جو ہماری قوم ہے جسے ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، انہوں نے جو ہیلتھ پروفیشنلز کو عزت دی ہے اور جو گریٹیٹیوڈ دیا ہے، تو وی آر ریئلی ہمبلڈ اینڈ آئی فیل اوبلیگیٹڈ کہ ہم ان کو ریسیپروکیٹ کریں. کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ اکثر کبھی خیال آتا ہے کہ وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ جو ڈیوٹی باؤنڈ نہیں ہیں تو وہ آگے آئیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی آگے آ رہے ہیں، وہ مثلا کلینکس کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں.
اللہ نے تو ان کو اتنا دیا ہوا ڈاکٹرز کو, جو سرکاری ملازم نہیں ہے ان کے لیے ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ ہینڈل کریں, لیکن اللہ نے دیا. لیکن وہ میں نے ان سے بات ہوئی ہے میری خود بھی اپنا, کہ وہ اس لیے صرف کلینکس کر رہے ہیں کہ یار اگر کورونا کا ایسے چل رہا ہے تو باقی مریض ختم تو نہیں ہو گئے نا. اپینڈکس بھی ہو رہی ہے, پیٹ درد بھی ہو رہا ہے, ڈائریز بھی ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ان کو کون ہینڈل کرے گا؟ وہ کہ ان کو ہینڈل کرنے میں شاید مانیٹری بینیفٹ کم ہے اور تھوڑا خطرہ زیادہ ہے, لیکن وہ پھر بھی کر رہے ہیں جذبے کے ساتھ. اور میرا ہی ماننا ہے, میرا اپنا جذبہ بھی یہی ہے کہ اگر سولجر ہی بارڈر سے بھاگائے گا تو پھر کون لڑے گا؟ بے شک. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو ہے نا, ایک تو ڈاکٹرز ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے مزید, اور پیرامیڈیکل اسٹاف ان کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ریلیکس رکھی جائیں. ٹھیک ہے, اور اگر سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے, اگر ان کو کسی کو کرونا پازیٹیو نکل آتا ہے تو اس کو کوارنٹین کے لیے اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ دوسروں پہ اس کے نیگیٹو افیکٹ نہ آئے. اگر ایک ساتھ نکل آتا ہے وہ بیچارہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں یہ اس کو مینٹل ٹراما اس طرح کا ہو جاتا ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے, ساری چیزیں یہ وہ تو پھر دوسرے دیکھیں گے یار یہ تو اس طرح یہ سپریس ہے, مینٹلی تھوڑا ڈاؤن چلا گیا مرال اس کا, تو ہمارا ہمیں ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک تو یہ. پھر ڈاکٹر اور پروفیشنلز کے ہیلتھ پروفیشنلز کے علاوہ ان کو اس میں آبویسلی ان کو زیادہ زیادہ کٹس مہیا کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ زیادہ ان کو پی پیز جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے کر بھی رہی ہے گورنمنٹ ماشاء اللہ, بہت اچھا کام کر رہی ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ وہ کٹ ایک دفعہ چلتی ہے, تو آپ نے اگر دے دیے تو وہ ضروری نہیں چلے گی, وہ آپ نے جب ٹرین کر کے آئیں گے پیشنٹ چینج ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک تو یہ, دوسرا پھر بچوں میں اس کے افیکٹس بہت آ رہے ہیں. بچے جو ہے دیکھیں وہ آج کل بہت دیکھتے ہیں ٹی وی اور ٹیبلیٹس وغیرہ پہ ساری چیزیں. ایون میرا بھانجا جو ہے نا, میں نے ایک دن مذاق میں آ کے اسے کہا, وہ کافی اپریہنسو تھا, ہی از جسٹ 7-8 ایئرز اولڈ, تو وہ مجھے بہن بتا رہی تھی کہ اس کی بڑی ریسرچ ہے کورونا پر, یعنی کہ لٹرلی سو ویسو میں آپ سچ بتا رہا ہوں, بلکہ مجھے بہت ساری چیزیں اپنے والد صاحب کی ذہن میں چلتی ہیں, یہ میں بتا رہا ہوں. لیٹس ایڈمٹ اٹ, میں میرے گھر پاس ٹی وی نہیں ہے, میں ٹی وی شی نہیں دیکھتا, ویسے بھی تھوڑا سا آپ کو پتا ہے وہ نیگیٹو آتا ہے, تو اکثر چیزیں مجھے ابو جو ہے نا وہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں ہنستا ہوں. خیر میں نے اپنے بات کر رہا ہوں توجہ دلانے کے لیے پیرنٹس کی, کہ بھانجے کا مجھے پتہ چلا ہوا ہے وہ تھا گھر, تو میں نے آیا اور میں نے آتے ہی گھر پہ شور مچایا, یہاں کورونا کی ٹریٹمنٹ نکل آئی ہے, ویکسین نکل آئی ہے. تو وہ سارے بڑے باقی تو ایکسائٹیڈ ہو کے سامنے آئے, تو وہ کھڑا ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں آپ. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چیک کیا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ بچے اس حد تک جو ہے نا وہ ہے. اچھا, ان کو بچوں پہ بھی آپ دیکھیں, بچوں کی مجھے سنا تھا موت کا خوف, بچوں نے تو نہیں کبھی سنا. ٹھیک ہے, جب بچوں پہ سب سے زیادہ جو امپیکٹ ڈال رہا ہے نا وہ ماں باپ پہ ڈال رہا ہے. اگر ماں باپ بھی اتنے اسکیئرڈ ہے, تو اگر میں کہوں گا میرے بھانجے کا یہ حال شاید میری سسٹر کی وجہ سے ہی ہے, مطلب اتنی اسکیئرڈ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ یہ نہ ہو جائے, لگ نہ جائے وہ, تو وہ پھر بچے میں بھی وہ چیز آ رہی ہے. میرے پیرنٹس کو یہ پیغام ہے کہ برائے مہربانی بچوں کے سامنے اس کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے سے گریز کریں, اور جو نیوز وغیرہ ہیں وہ بھی ان کو اوائڈ کریں, اور پازیٹیو ان کے بارے سامنے ڈسکشن کریں. اور جو آپ نے حل بھی پوچھا تھا, تو حل بھی اس میں یہ آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کو ڈسٹریکٹ کریں, ان کو ٹاسک دیں. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ دیکھو آپ نے اپنے ارد گرد کو دیکھا کسی کو الحمدللہ کہ کوئی سیریسلی ہوا ہو, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تھنگز آر گوئنگ ویل. تو یہ بچوں میں اسکول ان کے بند ہیں, اسکول بند ہے, مطلب اسکول میں ایک ان کی اسٹرکچر ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہ اب فیکٹر نکل گیا, وہ آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں. بچے کے ساتھ مل کے بھول جاتا ہے. کبھی آپ بچوں کو کھیلتے دیکھیں, اس کو اسی وقت بھول جائے گا واٹس گوئنگ آن, لیکن وہ نہیں کر رہے وہ انٹریکٹ. سر آپ کی بات بالکل بجائے, سوشلائزنگ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہیومن کو جو ہے نا ایک سوشل اینیمل ہے. اب آپ نے سوشلائزنگ تو اس کی ختم کر دی ہے, تو پیچھے بچا کیا ہے؟ صرف اینیمل ہی بچا ہے, سوشلائزنگ تو جو ہے نا اس میں سے نکل گئی ہے. اب اس کے اثرات بھی ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس کے اوپر آ رہے ہوں گے. جیسے مطلب بچے ہیں وہ اسکول جا رہے تھے, اس وقت صرف گھر کے اندر جو ہے نا کوارنٹائن ہیں, باقی لوگ جو ہے نا باہر نہیں نکل پا رہے, بالکل جو ہے نا وہ آئسولیشن میں ہیں. تو اس کے اثرات جو ہے نا وہ یقینی طور پہ لوگوں کے جو ہے نا وہ مزاج کے اوپر وہ چڑچڑاپن جو آپ بات کر رہے تھے وہ آ رہی ہے. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا. ابھی میری رات بات ہو رہی تھی, میری کزن کے ہسبینڈ ہیں, ہی از اے ایپیڈیمیولوجسٹ ان یو ایس اے, اور جو موسٹ پریسٹیجیس ایونٹ یہ جو وہ آرگنائزیشن ہے CDC, ٹھیک ہے, امریکہ کی جو ساری چیزوں کو WHO کے بعد مانیٹر کرتی ہے, میری اس سے بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے یہ بتایا کہ امریکہ میں تو ڈومیسٹک وائلنس بہت بڑھ گیا. یس, دیکھیں وہاں پہ تو اور حساب کتاب ہے,
مطلب ان کی تو لائف ہی ختم ہو گئی ہے نا, ہمارا تو ہمیں تو کچھ فائدے بھی ہو رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, وہاں تو ان کی نائٹ لائف تھی, ان کے کلبس تھے, وہ ساری اپنا لے آؤٹ باہر وینٹیلیشن کرتے تھے, ان کو اندر بیٹھنا پڑ گیا. اور اپنے پتہ نہیں گھر والوں کے ساتھ ان کا کیا, آئی ڈونٹ نو, میں یہ نہیں کہوں گا یہ کتنا ان کا انٹریکشن تھا, نہیں وہ ڈفرینٹ, ان کو جب رہنا پڑا اندر یہ ساری چیزیں ہوئیں تو وہ بتا رہے ہیں. اور پھر یہی سارے فیکٹرز انزائٹی کے, ڈپریشن کے, جاب لیسنس کے, یہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے بتایا کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس بڑھا ہے بچوں پہ, ہسبینڈ وائف پہ بھی, اور ایون ڈائیورس ریٹ بڑھا ہے. ٹھیک ہے وہاں پہ. اب یہاں پہ تو پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹسٹکس نہیں کوئی مانیٹر کرتا, لیکن آئی ایم شیور کہ جو سب سے بڑا فیکٹر پاکستان میں ہے وہ تو غربت ہے, اور جو دیہڑی دار مزدور بے روزگار ہوا ہے ان کے گھروں میں ایشوز تو آئے ہوں گے. اور دیکھیں میں الحمدللہ یہ اس موقع پہ آئی ٹیک دس اپرچونٹی کہ جیسے آپ نے ذکر کیا, تھینک یو ویری مچ, کہ ہم اپنے ہیلپنگ ہینڈس کی مدد سے فاطمہ اسد ویلفیئر پروگرام کے نام سے ایک چیریٹی ہم آرگنائزیشن بنائی ہے. وہ میں اس کا ذکر یہاں پر ضروری نہیں سمجھتا, لیکن چونکہ ذکر آ گیا ہے اس حوالے سے کہ وہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں الحمدللہ وہاں تک ہم بھی بہت سے اور لوگوں کی طرح, انفرادی اجتماعی اور تنظیموں کی طرح راشن پیکیجز لے کر پہنچ رہے ہیں, رینڈملی بھی اور ریفرنس سے بھی, تاکہ مقصد یہی ہے کہ دیکھیں جی جتنا وہ جو بھوکا بندہ ہوگا جس کو فکر ہوگی کہ مجھے اگلی روٹی ملنی ہے کہ نہیں ملنی, اگر آپ سڑکوں پہ دیکھیں تو ہم کہہ تو رہے ہیں کہ اتنا لوگ جمع غفیر آ گیا مانگنے کے لیے, آپ ان کی شکلیں دیکھیں وہ آپ کو بہت 80% آپ کو مانگنے والے نہیں لگیں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی, تو کیوں مجبور ہو گئے اس چیز پہ آنے میں؟ اور یہ اگر زیادہ دیر رہتا ہے یہ چلے تو یہ تو آپ کے انکنٹرولبل ہو جائے گا. اور الحمدللہ میں یہاں پہ میں کہوں گا کہ مٹی بڑی زرخیز ہے, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں بھی اور ایون باہر بیٹھے. میں خاص طور پہ باہر ایکسپیٹریٹس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, ڈاکٹرز کو. گروپ آف ڈاکٹرز ریسنٹلی ڈونیٹڈ الاٹ تھرو فاطمہ اسد ویلفیئر پروگرام, کام دیکھ کے کہ ان کا دل بھی دکھے ہوئے ہیں کہ یار ہم کچھ کریں. سمجھ میری بات؟ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ اس والے سے بات ہو گئی, اور دوسرا بالکل یو نو کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس اور یہ ساری چیزیں یہ یہاں پہ بھی یہ اس کے اثرات آ سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ اس چیز کی اس مسئلے کی نشاندہی کریں گے تو لوگ تھوڑے سے الرٹ ہوں گے نا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, آپ کو ایک مل جاتا ہے, ایک ٹکر مل جاتا ہے, وارننگ مل جاتا ہے, آپ بعد میں بے دھیانی میں ایک چیز کیے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو کوئی احساس دلا دے کہ یار یہ ہو رہا ہے اور یہ اسکیم جو آتی ہیں, تو پھر آپ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بہرحال کریکٹ کر ہی لیتے ہیں. جی. تو سر یہ ساری چیزیں تو مطلب ہم نے کر لیا کہ مطلب مزاج کے اوپر جو ہے نا اثرات کیا ہو رہے ہیں. اب اس میں لوگوں کو مطلب ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جایا جا سکتا. یہ جو چیزیں لوگ فیس کر رہے ہیں, مطلب یہ گھر کے اندر یہ چڑچڑاپن, ظاہر سی بات ہے وہ اب گھر پہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کو فیس تو کرنا ہے, برداشت تو کرنا ہے. تو کیا اسٹیپ جو ہے نا گھر پہ رہتے ہوئے وہ لے سکتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بچا جا سکے, یہ نیگیٹو تھاٹ جو ہے نا ان سے بچا جا سکے؟ اس کے لیے کیا چیزیں لوگوں کو کرنی چاہیے؟ بچوں کے لیے آپ نے کہا وہ سب سے زیادہ افیکٹو, بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو کہاں پہ انوالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں تو گھر پہ. تھینک یو ویری مچ. آپ لیٹ می ریفریز یور کوسچن. آپ کا شاید یہ مطلب ہے کہ اس کو پازیٹیولی کیسے لینا چاہیے اور کیا لاک ڈاؤن کے کوئی مثبت اثرات بھی ہیں یا. دیکھیں بالکل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت سارے مثبت اثرات ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ہم بہت اپنی لائف میں بعض دفعہ بہت زیادہ بزی پروفیشنلز ہیں, آپ لوگ بھی ریپرزینٹیوز ہیں, اور کمپنی آپ بھی صبح سے گھر سے نکلتے ہیں راتوں کو واپس آتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم لوگ بھی 12 بجے کلینکس ختم کر کے آتے ہیں, اور بھی اس طرح بہت سارے بزنس مین اور پروفیشنلز ہوں گے. مزدور کو بھی لے لیں, وہ بھی اس طرح ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو چلو اگر ایک چیز ہوئی ہے, تھوڑا اکنامیکل کنسٹرینٹ آیا ہے, تو ایک جو چیز بڑی اہم آپ کو ملی ہے وہ وقت. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھا گفٹ کسی کو آپ دے سکتے ہیں نا, تو وہ وقت ہے آپ کا. ٹھیک ہے جی. تو اور یہاں میں کہوں گا کہ وہ یہ گفٹ آپ ذرا نا اپنے آپ کو بھی دینے کی کوشش کریں. دوسروں کو تو ہم کہتے ہیں کہ وقت دیا کہ نہیں دیا, تو اپنے آپ کو بھی وقت دیا کہ نہیں دیا یہ بھی آپ دیکھیں. اور دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ریکنیکٹ ایکچولی ٹو یور سیلف اینڈ ٹو ری ڈسکور یور سیلف. جو بھی ہیں آپ, ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسکالر ہے, کوئی دانشور ہے, کوئی مذہبی ہے, کوئی جس کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے شعور, عقل, فہم ساری چیزیں دی ہیں, وہ اس اپنے دائرہ کار میں رہ کر جو ہے نا اپنے آپ کو ری ڈسکور کرے. اپنی فیملیز کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بچوں کے ساتھ کھیلیں. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. چلے میں کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم,
تو میں اگر مجھ سے پوچھے تو مجھے احساس ہوا کہ یار حالات کا بھی نازک تھے. یہ نہیں کہ میں اسپیشلی بچے انگلش میڈیم پڑھتے ہیں تو مجھے ذرا میں کیونکہ تھوڑا ادبی بندہ ہوں تو اردو سے مجھے کافی لگاؤ ہوا تو میں نے اردو سے اسٹارٹ کیا اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ انگلش میڈیم اسکولوں کا یہ حالات ہے کہ وہ ہجے بھی نہیں کر سکتے ملا بھی نہیں سکتے. اردو آج کل اردو چیلنج ہے تو ان کو اس طرف لگائیں. اور دوسرا الحمدللہ مجھے تھوڑا سا شوق ہے ابھی قرآن پاک اور تفسیر پڑھنے کا. تو ابھی ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہیں اسکالر, ان کے خاص طور پہ بچوں کے لیے لیکچرز ہیں ان کے لیول پہ جا کے. تو الحمدللہ میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ دیا ایک ویک اپ کال کے میرے لیکچرز موجود ہیں بچوں کے لیے, آپ وہ کریں. اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کو آج کل مثال دے رہا ہوں, قاری صاحب بھی نہیں پڑھانے آ رہے کیونکہ آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے ڈسٹنس رکھا ہے, تو بچے ہوئے ہیں تو بھائی آپ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں. اور ناظرہ میں تھوڑی سی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ناظرہ تو ہم نے پڑھ لیا قرآن تو ایک دفعہ ٹھیک ہے, تو اب ان کو ان کے لیول تک کی سمجھ بھی آنی چاہیے نا کہ خدا جو ہے نا وہ کیا چاہ رہا ہے ہم سے یہ پیغام کی. تو الحمدللہ میں جیسے مثال دے رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں تو پھر ایک آدھے گھنٹے کی ان کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ توفیق دے رہا ہے کہ قرآن پاک کی کلاس دی جائے ٹھیک ہے. اور ان کو 12 دفعہ میں نے قاری صاحب کو کہا کہ ان کو تھوڑا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھایا کریں, لیکن آئی ڈونٹ نو ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے یا بچے بعض بار کوپریٹ نہیں کرتے, باپ سے ذرا ڈرتے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس طرح جو ہے نا وہ الحمدللہ ان کو میں اس طرف لے کے وہ بڑا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے. ابھی ہفتہ ہی ہوا مجھے کرتے ہوئے اور مجھے ریمارکیبل ان میں امپرومنٹ نظر آئی ہے اور شوق نظر آیا. تو یہ پیرنٹس کو کرنا چاہیے. اور یہ انہیں کی یہ صرف وہی نہیں جس ہو رہے فیضی, آپ ٹیچنگ از لرننگ ٹوائس. آپ خود بھی آپ کو ہو رہا ہے کہ یار اچھا اگر کوئی اچھی بات کر دی ہے تو آپ خود بھی اس پہ عمل کریں. میرا پوائنٹ سمجھ نا, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. تو ایک تو یہ ہے پیرنٹس کے پاس بیٹھیں, جیسے میں نے ذکر کیا ابو کے پاس گپ شپ لگتی ہے اور بہت سارا ان سے سیکھنے کو ملتا ہے, اور لٹرلی میں بھول جاتا ہوں کہ کیا واٹس گوئنگ آن ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ وائف کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اپنا جو ہے نا وہ کریں, ریکنیکٹ کریں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں ٹھیک ہے جی, ان کو ایکٹیولی انوالو کریں چیزوں میں ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے ایکسرسائز, یعنی آپ یہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے بہت ضروری ہے. میں بہت اسٹریس کرتا ہوں کہ مینٹل ویل بینگ کے لیے فزیکل ایکسرسائز بہت ضروری ہے. جو کہ ہماری زندگی کا تو وہ یہ آپ اکثر کہتے ہیں, میرے پاس اتنے مریض آتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اسمارٹنس کیا راز ہے. میں تو نہیں یہ کہتا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارا کیا کمال ہے, لیکن میں تو اس کو اللہ نے ایک گاڈ گفٹڈ فٹنس دی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی اتنی ایکسرسائز کرتا ہوں. تو آپ کو تو ضرورت ہے, چلو آپ تھوڑا سا ہیلدی ٹرینڈ ہے آپ میں ہر بار, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور ڈاکٹر صاحب ٹائم ہی نہیں ہے. تو پھر بھیا آپ کہتے ہیں نو بڈی از بزی ان دس ورلڈ, اٹس آل اباؤٹ پرائرٹیز. تو آپ کی پرائرٹی نہیں ہے فٹنس, تو پھر آپ کو کہاں سے ملے؟ تو اس لیے جو آپ دنیا زندگی میں آپ دیکھیں جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ مل ہی جاتی ہے. تو یہ ایکسرسائز کریں. انفارچونیٹ میں اب جیسے اب اس پہ بھی اکثر لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے پارک گراؤنڈ وغیرہ, یہ وہ چھت پہ کر لیں, ٹریڈ مل کر لیں. تو ایکسرسائز اتنی امپورٹنٹ ہے. جو آپ نے سوال کیا تھا مینٹل ویل بینگ کے لیے, کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ کہا جاتا ہے کیا یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ کچھ تو کیمیکلز, برین کیمیکلز جسے پلیئر ہارمونز کہتے ہیں, وہ ریلیز ہی تب ہوتے ہیں جب آپ 20 منٹس کی برسک واک کریں. کبھی آپ تجربہ کر رہے ہیں, آپ پریشان ہو, آپ دوڑنا شروع کر دیں, آپ جم چلے جائیں, میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ آپ ول فیل ریلیکس. تو دس از دا اونلی تھنگ وچ وی ڈو فار یور سیلف. ہر چیز ہم دوسروں کے ساتھ دوسروں کے لیے کرتے ہیں, اپنے پیاروں کے لیے. یہ وہ چیز ہے جو آپ اپنے لیے کرتے ہو, تو آپ وائی ڈونٹ یو ڈو دیٹ. تو یہ کریں, بچوں کو ٹاسک دیں ٹھیک ہے پازیٹیو, یہ ہے. اور دوسرا دیکھیں سب سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زبردست کاؤنسلنگ میں ایک فکرے میں کہوں گا, حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. میں اکثر اپنے ڈپریس پیشنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں. اب دیکھیں باہر لوگ جا کے نا $200 دے کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے, کراتے ہیں کاؤنسلنگ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں وہ ساری چیزیں ایک طرف, اور یہ میں فکرہ بولنے لگا ہوں نا, یہ میرا آل ٹائم فیوریٹ جو ہے نا وہ فکرہ ہے. تو کیونکہ میں بھی انسان ہوں, میں بھی ڈپریس ہوتا ہوں, میرے میں بھی چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں ہاؤ آئی بینیفٹ فرام دیز کوٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ ان کا قول ہے کہ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے یا تو آپ وہ چیزیں حاصل کر لیں جو آپ کو پسند ہیں,
یا انہیں ہی پسند کر لیں جو آپ کو حاصل ہے، آپ کے پاس موجود ہے. یعنی آپ ہمارے غم پریشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو کیا کرنا چاہیے، ایسے فیکٹرز جو ریورسیبل ہیں، جن کو آپ ریورس نہیں کر سکتے، اختیار میں نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کسی کا کوئی نقصان ہو گیا ماضی میں جو کہ ریورٹ نہیں ہو انڈو نہیں ہو سکتا، کسی کا کوئی ڈیتھ ہو گیا، لاس ہو گیا، تو وہ آپ اختیار میں نہیں ہے، تو یو کانٹ چینج دیٹ. ٹھیک ہے. تو دوسرے جو فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتے ہیں ریورسیبل، یعنی وہ فیکٹرز جو کہ ریورس ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے لیے ابھی تو ریورس نہیں ہو پا رہے، اس کے لیے ابھی وقت، کوشش اور دعا تینوں چیزیں چاہیے. تو اس دوران آپ کے پاس دو رستے ہیں. یا تو آپ سڑ پوچھ لیں کہ یار یہ ہوئے گا تو میں نے ٹھیک ہونا ہے ورنہ میں تو سڑا ہی ہوں. ٹھیک ہے. یا آپ اپنے جو خوشی کے معیار ہیں نا، جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بدل لیں. یعنی آپ کی ہیبٹس اور خواہشات جو ہیں وہ تو اختیار میں ہے نا. ہاں بالکل. آپ ٹریویل میٹرز کو انجوائے کرنا شروع کر دیں، چھوٹے چھوٹے. کرکٹ کھیل لیں، کچھ بھی کر لیں. ضروری ہے آپ نے تب بھی خوش ہو رہے گا کورونا مکے گا تو میں چپ کرنا ورنہ میں تو ہونا ہے. It's the best time. Yeah, this is the best time. تو میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے سٹینڈرڈز چینج کریں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بیان ہے. یہ ایک کاؤنسلنگ ہے کہ یار آپ کے پاس there is no other choice. یہ میرے خیال میں تو ایک سم آپ ہم اس کو کریں گے کہ آپ کو اسے پسند کرنا پڑے گا جو اب آپ کرنٹ سچویشن. ویری رائٹ سر. سر ٹاپک بڑا جو ہے نا یہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کرنا ہمیشہ جو ہے نا وہ بڑا ایک مطلب ڈیفیکلٹ سا ٹاپک بھی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے. اب کچھ چیزیں پہلے ہی مطلب ابھی تک جو ہے نا ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اگین میں جو ہے نا ایک بات اس کو کرنا چاہوں گا سر. ایک جب مطلب اس لائف جانے سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے ڈرنے کے حوالے سے، تو ڈرنے میں اور احتیاط میں ان دنوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ مطلب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، مطلب جیسے نارملی گھر پہ جی کسی کو سنیزنگ ہو رہی ہے، کسی کو کفنگ ہو رہی ہے، کہیں یہ تو نہیں ہو گیا، اور اس میں احتیاط میں کیا ڈفرنس ہے؟ ہم کیسے جو ہے نا وہ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں نارمل لائف میں؟ جیسے مطلب ایک گھر میں ہمارے مطلب جو کہ مطلب کمبائن فیملی سسٹم ایک گھر میں 10 افراد رہ رہے ہیں، تو اگر ایک بندہ جو ہے نا کسی کو ویسے ہی کھانسی شروع ہو گئی ہے تو سارے کرنے شروع کریں تو مجھے لگتا ہے یہ افیکٹڈ ہو گیا. تو اس میں کیا مطلب وہ جی دیکھیں آپ نے بڑا اہم سوال کیا اور اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو کروں گا سینٹنس لکھتے ہوئے. دیکھیں اگین یہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے تدبیر اور تقدیر. ہم چونکہ مسلمان ہیں جی ٹھیک ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارا دین ہے، ریلیجن ہے، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں آیا. یہ ہمارے دنیا کے معاملات کو جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ہر رہنمائی اور ہر زاویہ موجود ہے. میں یہ نہیں کہتا ہر بات موجود ہے، ہر زاویہ موجود ہے ہر چیز کو پرکھنے کا. تو بات وہی آ جاتی ہے تدبیر اور تقدیر والی. یہ ایک تھن ریڈ لائن ہے. یہاں تک آپ کی کوشش ہے، اس سے آگے جو ہے نا وہ آپ کی تھنگز ہیں وچ آر بیونڈ یور کنٹرول. پھر وہی بات کروں گا. دیکھیں آپ کو اس تھن ریڈ لائن کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے. ایکچولی جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ اس تھن ریڈ لائن سے آگے کراس کر اس کو ریکگنائز نہ کرنا ہی ہوتا ہے. کیوں کہ یار ہر وقت یہ خوف رہنا کہ مجھے یہ ہو تو نہیں جائے گا، مجھے یہ ہو تو نہیں جائے گا، مجھے ہو تو نہیں جائے گا. اچھا ایک اور بات بتاؤں میں ویسے دیکھیں ابھی تو میں نے بات کی کہ یہ چیز انگزائٹی اور ڈپریشن پیدا کر رہا ہے. ہمیں یہ بھی یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ جو بیچارے پہلے سے ہی انگزائٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، لیکن ہر بندہ ایک ایسا تو نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ تو نارملی انگزائٹی ڈپریشن کے پیشنٹ تھے. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جس میں زیادہ تر 70% انڈوجنس ڈپریشن ہوتا ہے. انڈوجنس ڈپریشن ہوتا ہے کہ باہر سے ایکسٹرنل انوائرمنٹ نہیں ڈپریشن کر رہا جیسے کورونا وغیرہ ہے، بلکہ اندر سے ہی جنم لے رہا ہے. جیسے غالب نے کہا تھا کہ غم ہستی کا اثر کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں چلتی ہے سحر ہونے تک. یعنی کہ اس نے مطلب یہ کہ ایک جو میڈیکل کی زبان میں برین میں کچھ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے تو انسان سکمب ہوتا ہے ڈپریشن کی طرف. وہ کیمیکلز آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں سیروٹونن یہ وہ، تو اس کو پھر میڈیسن بھی اس کی وہ تھی. تو وہ پہلے سے جو پہلے سے بیچارہ اینشیس اور ڈپریس ہے وہ تو اور ہو گیا. تو آپ کو ایسے لوگوں کی طرف بہت زیادہ کمپیشنیٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کہا ٹینشن لگا ہے ڈاکٹر صاحب وہم کرتا ہے. نہیں بھائی نہیں، یہ بیماری ہے، اس کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے اور اس سلسلے میں آپ میڈیسن کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ اوور اینکشیس یا اوور ڈپریس ہو رہا ہے جس سے اس کی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، جس میں نے چیزیں مینشن کی ہیں نیند، بھوک، پلیئر لیول اور اسٹرینتھ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ انٹرپرسنل اسکلس
کمیونیکیشن آپس میں بات چیت تو افیکٹ ہوئی تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. میں ویسے مجھے نہیں پتا گجرانوالہ میں کل پڑھ رہا تھا ایک فیچر لاہور میں نیو ہاسپٹل والوں نے تو ایک ٹیلی لائن جو ہے نا وہ اسٹیبلش کی ہے جس میں لوگ چونکہ آپ ڈاکٹروں تک پہنچنا تھوڑا مسئلہ ہے اور بجٹ بھی نہیں ہے اتنا تو آپ فون پہ ان سے لے سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ گجرانوالہ میں جو سیکیٹرسٹ ہیں یا جو گجرانوالہ کا میڈیکل کالج کا سیکیٹری ڈپارٹمنٹ ہے ان کی کیا اس سلسلے میں ہیں, کیا انہوں نے کوئی ہیلپ لائنس دی ہیں. میرے خیال میں اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ ہیلپ لائن دی جائیں جہاں پہ لوگ اس حوالے سے ایک اوپینین لیں. تو خیر میڈیسن بھی اس کا حل ہو سکتا ہے. تو ایک تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس اینگل سے بھی اس کو لیں, یعنی کہ ہم ٹیلی فون پہ ان کو لوگوں کو جو ہے نا ہیلپ لائنس کی صورت میں مہیا کریں. باقی کیا کرنا چاہیے, جو بات ہو رہی تھی, ہاں اچھا اب اس میں دین کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں ہمارا تو حکم یہی ہے کہ ڈو یور بیسٹ, یعنی کہ آپ نے جانا ہے سڑک کراس کرنی ہے تو دائیں بائیں دیکھنا ہے. آپ نے نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ یو شوڈ ٹائی دا ناٹ آف دا کیمل, آپ نے باندھنا ہے اونٹ, ٹھیک ہے, اور پھر ہی جانا ہے. یہ تو سکھایا گیا نا. اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیسٹ کرنی ہے, یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ. وہ بیسٹ کیا ہے یار, آپ جو ہے نا پریکاشنری میجرز جو بھی ریکمینڈڈ ہے وہ لے لیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ہمارا دین کہتا ہے کہ یار پھر کچھ چیزیں فکس ہیں, ٹھیک ہے. وہ دین کیا کہتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ وائرس ایک میں جاتا ہے اور وہ اے سمپٹومیٹک ہے, اس میں کوئی علامت ہی نہیں آتی, سن رہے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں. اور ایک ایسا ہے کہ جو ابھی یعنی کہ بوڑھا بھی نہیں ہے, ینگ ہے, ادروائز ہیلدی ہے, اس کو 24 گھنٹے کے اندر وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے اور بہت ہو جاتا ہے. کیوں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا یو کے کا بھرتی کے ایک اسٹاف نرس کو ہوا اور شی ڈائڈ, شی واز پریگننٹ, بیبی سروائیو. ہاں بالکل, دیکھو نا خدائی قدرت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو سب سے پہلے کہوں گا کہ میرا میسج دوں گا کہ 98% لوگ جن کو کورونا انفیکشن ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور ایکچولی وہ سب سے زیادہ فائدے میں رہیں گے کیونکہ ان میں امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے, امیونٹی سے قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے, اور خیال یہ ہے کہ ان کو ری انفیکشن ہونے کے چانسز آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر مجھے کورونا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, میں اللہ مجھے صحت دے دیتا ہے, پھر بھیا پھرو کر کے, کیونکہ آپ کے اندر اینٹی باڈیز بن جائیں گی. ابھی تک تو یہی ہے, ری انفیکشن کے کیسز کچھ ایک دو کا دو کا رپورٹ ہوئے ہیں, اس لیے میں پورا اس پہ وہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا, لیکن ابھی تک یہی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس لیے ایک تو یہ آپ کی انگزائٹی لیول کو ایلیویٹ کرنا چاہیے کہ یہ 98% لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. گجرانوالہ کی مثال ہے, کہیں نہ جائیں. آپ نے گجرانوالہ میں الحمدللہ کوئی ڈیتھ سنی ہے کورونا سے؟ نہیں سنی. آپ نے الحمدللہ گجرانوالہ میں کوئی سیریس ہوتا سنا ہے گجرانوالہ میں کوئی وینٹ پہ ہے؟ نہیں. اٹس اے گڈ نیوز, اللہ ایسے ہی رکھے, اٹس اے ویری گڈ نیوز, ٹھیک ہے. تو یہ آپ تو دیکھیں اس وقت دو پرسپیکٹو چل رہے ہیں. میں کو اس کو ختم کروں گا اس بات پہ. اگر آپ پوچھیں گے کیا ہونے جا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن, ٹھیک ہے نا, اینڈ ویئر اٹ کین فال, کیونکہ فیئر آف کمنگ زیادہ ہے نا, جب ابھی تک تو چیزیں ٹھیک ہی ہیں نا, کوئی اتنا مسئلہ نہیں. لیکن دو پرسپیکٹو میں, ایک ہے آپٹیمسٹک پرسپیکٹو اور ایک ہے پیسمسٹک پرسپیکٹو. آپٹیمسٹک پرسپیکٹو یہ ہے کہ لیٹس ہوپ کہ ہم چونکہ بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہو گیا تھوڑا گندا ہونے کا, یو نو, کہ ہم لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں انفیکشنز کو, ملیریا وغیرہ آپ سن رہے ہیں نا, یہ ایک اینٹی ملیریا ڈرگ ہے جو HCQ, یہ افیکٹو ہے اس کے اگینسٹ. تو ہمارا تو انڈیمک ایریا ہے ملیریا کے لیے, ٹھیک ہے. ملیریا وغیرہ وائرسز تو صبح شام ہمارے سال میں 6 مہینے تو ہر ایک زکام کھانسی لگی رہتی ہے سب کو, ان کی وجہ سے لیٹس ہو کے ہم نے سب کلینکل امیونٹی ایک ٹاپک ہے, قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے اور وہ مؤثر ہو. یہ بنسبت جو یورپینز یا جو دوسرے ٹی بی کا انڈیمک ایریا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی اسٹڈی آ چکی ہے کہ جن کو یہ BCG ویکسین یعنی کہ TB ویکسین ملی ہوئی ہے, وہ یو نو وہ پروٹیکشن دے رہی ہے وائرس کے خلاف. ایک یہ کہ جن کو BCG, ملیریا انڈیمک ایریا, سب کلینکل انفیکشنز اور ہمارا جینیٹکس, ٹھیک ہے نا, یہ مل کے. ابھی آپ نے دیکھا ہے اور کیا کہ یہ جو پکھی باز بچے ہوتے ہیں جو کوڑے میں کھیل رہے ہوتے ہیں ننگے پاؤں, کبھی ان کو شیشہ نہیں لگے گا, کبھی لیس لائکلی ہے کوئی بیمار ہو, سردیوں میں ان کو زکام نہیں ہوگا. جتنے بچوں کو ہم اپنے پیمپر سنبھال کے پیمپر کرتے ہیں ان کو,
تو ذرا سا ننگے پاؤں باہر بھیجیں اس کو شیشہ لگ جائے گا دیکھ لیں. خیر علی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ چیزیں مل کے وی آر ہوپنگ کہ جو ٹرینڈ ہے نا وہ ہم اس طرح سفر نہیں کریں گے جو ہم سن رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز میں, اٹلی, فرانس اور اسپین اور امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. پلس وہ بہت ملٹی ایتھنک سوسائٹیز ہیں, یعنی میٹروپولیٹن کنٹریز ہیں, وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں. ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا پاکستان میں, کوئی منہ لگاتا, کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ تو اگر تھوڑا زائرین والا یا عمرے سے آنے والے یا تبلیغی جماعت والوں یا دوسرا جو کیا نام ہے ہمارے لوگ باہر سے آئے ہیں ہوتے تو یہ بھی نہیں تھا نا, اگر ان کو ہینڈل کر لیا جاتا اسی طریقے سے تو یہ بھی نہیں تھا ہونا. ادھر تو آتا ہی نہیں کوئی. جو پیسیمسٹک پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہم اس سائیکل کے 4th-5th ویک میں ہیں. پہلا کیس جو یو ایس اے میں رپورٹ ہوا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ فروری کے آغاز میں ہوا تھا, ان چارج جی ایسی ہے نا, اسٹارٹنگ 2 فروری, ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے تھے ٹرمپ وغیرہ بڑا ایزی لے رہے تھے, بلکہ چائنیز کو تو چائنیز وائرس کہہ کے تو تھوڑا سے ریسسٹ کمنٹ بھی آ رہے. اینی وے تو وہ ہوا کہ اب اس وقت ایزی لے رہے. اٹلی میں بھی یہ سچویشن تھی کہ اکا دکا کیس ہیں ساری چیزیں, لیکن 8th ویک پہ جا کے آپ دیکھیں کہ 8th-9th ویک پہ جیسے ابھی ہے, کل سنا ہے 2,500 ڈیتھس ہوئی ہیں. تو پیسمسٹک جو پرسپیکٹو ہے تھوڑا سا پھر بڑھانا چاہوں گا, لیکن وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں ہم یہ فرض کریں کہ ابھی یہ 4تھا-5واں ہفتہ ہے لاک ڈاؤن کا اور یہ 8ویں ویک پہ ہمارا اس طرح کا حال نہ ہو جائے, تو یہ ایک تھوڑا سا خدشہ ضرور موجود ہے. لیکن تھوڑا سا چانسز اس کے لیٹس ہو کے کم ہی ہیں, کیونکہ ابھی جیسے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے سارے کہ ہم یہ مئی کے اینڈ تک 50,000 کیسز پاکستان میں سسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن وہ 50,000 ہوئے نہیں. اب آئی ڈونٹ نو اس میں فیکٹر جو ہے وہ کیا اسکریننگ ہے, یعنی اگر ہم اسکریننگ ہی نہیں کر رہے, چیک ہی نہیں کر رہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کے پاس کٹس ہی نہیں ہے, کمیونٹی پہ جا کے نہیں ہے, تو ساری چیزیں تو چلے سو فار سو گڈ, آل گڈ. ٹھیک ہے سر, اگر اس کو ہم یہاں تک سم کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یعنی جو گورنمنٹ یا باقی ڈاکٹرز یا جو لوگ ہمیں ابھی تک احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے باقی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے. ان کو جو ہے نا وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تو اس کے اوپر جو ہے نا چھوڑو, اپنے اختیار میں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کریں اور باقی کے بارے میں جو ہے نا ہم کم سوچیں تاکہ وہ ہمارے نہیں. میں دیکھیں سمپل کہوں گا, چلے کمیونٹی کی بات کر لیتے ہیں. میں اپنی ہم دیکھیں جی, میں اول تو میں یہ کہوں گا کہ سوشلائزیشن کم سے کم کرنی چاہیے. جی بالکل. اور میں پہلے بھی ایک فکرہ بولا تھا کہ کارٹسی کین ٹیک یو ٹو دی گریو, یعنی کہ جو غربت ہے آپ کو اس سچویشن میں قبر تک لے جا سکتی ہے. غربت سے مراد کیا, ایک آپ کے ہاتھ آگے کر رہا ہے اور آپ کہیں یار گیا ہوں نہ ہاتھ پکڑا, یا ایک آپ کا ماما چاچا تایا کہہ رہے ہیں میں آپ کے گھر آ رہا ہوں فلانا, یا انڈیمک ایریا سے جیسے گجرات وغیرہ میں جاتا ہے وہ میں تو ملنا ہے بھائی, آپ نے ان کو پورے ہو جائیں ان کے ساتھ, انہیں صاف صاف کہیں کہ یو ناٹ ویلکم, ٹھیک ہے, اور سیم گوز فار یو. لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ اٹس انیویٹیبل, جیسے خدا نخواستہ پچھلے دنوں میں ہمارے بھی جاننے والوں میں کچھ فوتگیاں ہوئی ہیں, جنازہ وغیرہ میں جانا ہے, تو گھر میں آپ کوئی ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ وہ آ ہی گیا ہے کوئی, تو یار پھر اس کے ساتھ یہ رویہ نہ کریں پھر آپ, یا تو ملے نا اس سے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے مل لیا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو کوئی ناگواریت کا جو ہے نا وہ احساس نہ دلائیں, اور خود پہ بھی نہ کریں. بالکل اللہ تعالیٰ کی حوالے کریں. ٹھیک ہے. تو سر لاسٹ پہ جب مطلب اب قوت مدافعت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں سر لاسٹ فیو منٹس ہمیں کس طرح کی غذا ان حالات میں جو ہے نا وہ کھانی چاہیے, کیا چیزیں ہمیں لینی چاہیے جس سے ہماری قوت مدافعت جو ہے نا وہ بڑھتی ہے, کیونکہ یہ اس کے بارے میں بہت سنا جا رہا ہے امیونٹی جتنی اچھی ہوگی اتنے لوگ جو ہے نا سروائیو کر جائیں گے. ہاں جی بالکل, اٹس اے گڈ کوسچن. دیکھیں ٹریڈیشنلی اسپیکنگ, اب دیکھو یہ جو وائرس ہے یہ تو اس پہ اتنا نیا ہے کہ اس میں تو اب کچھ ہوا ہی نہیں ہوا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی ڈاکٹر یہ ہیلتھ پروفیشنل کسی بھی ریسرچ کا ریفرنس دے کے نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ چیز افیکٹو ہے یہ چیز نہیں ہے. ساری چیزیں گرین کے آسی ہیں, ہائپوتھیسز ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, تھیوریز ہی ہیں. تو اسی طریقے سے اگر جنرلی اسپیکنگ اپلائی کریں ہم آپ کے سوال کو, بہتر تو کوئی بیوٹیشین یا ڈائٹیشین ہی اس کا جواب دے سکتا ہے, لیکن اگر آپ اپلائی کریں تو پروٹین ڈائٹ ٹاپ پہ آتی ہے, میٹ پروڈکٹس, دودھ, انڈا, گوشت. جیسے اب میں بلکہ اس موقع کو لوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ راشن بانٹ رہے ہیں اور آپ دیکھیں اس میں دال چاول اور اس طرح کی چیزیں, تو کوشش کریں گے چکن میٹ بھی شامل کرنا بیچ میں. چلو
الحمدللہ فاطمہ سے ویلفیئر پروگرام نے پچھلے جی بالکل، اور ابھی ہم چکن کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی کہ یار وہ بھی ہو کیونکہ ابھی تو اپنے گھروں میں اللہ ہمیں دے رہا ہے نا چیزیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا وٹامن سی کا کافی رول آ رہا ہے. یعنی کہ 1 گرام تک اگر وٹامن سی لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے اور سیلز اگینسٹ کرتا ہے. تو جیسے یہ وٹامن سی جن چیزوں میں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے ٹاپ پہ اورنجز وغیرہ آتے ہیں وہ اس کا سیزن تو نہیں ہے لیکن مل رہا ہے. اس کی ٹیبلٹس بھی آتی ہیں وہ سیکون. یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اور پھر ٹاپ پہ یہ ہونا چاہیے کہ فوڈ ہونی چاہیے. میرا پوائنٹ سمجھیں جی. لوگوں کی تو لائف لائن یہ ہے کہ لائف لائن یہ ہے کہ ان کو خوراک ملے. تو پہلے تو ان کا سوچیں کہ یار لوگوں کو خوراک تو ملے نا جیسے. اور دوسرا آپ کے اپنے لیے بھی یہی میسج ہے کہ جیسے جو لوگ ٹی بی وارڈس میں کام کرتے تھے ہم لوگ جو گلاب دیوی تو وہاں پہ ہمارے سینئرس کہتے تھے کہ ناشتے کے بغیر نہیں آنا آپ نے. میں بھی ناشتہ کر کے آنا ورنہ آپ کو ٹی بی ہو جائے گی. تو دیکھو نا ڈاکٹرز بھی ٹی بی نرسز تو ٹی بی وارڈ میں رہتے ہیں اور ٹی بی آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے کو لگتی ہے تو ان کو کیوں لگ جاتی ہے. وہ ان کی امیونٹی ایک تو بہتر ہو جاتی ہے سب کلینکل انفیکشن سے. اور دوسرا یہ کہ وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں ایکسرسائز کریں. تو وہ آپ جو فرسٹ ڈیفینس اس کورونا کی آپ کو پتہ ٹریٹمنٹ تو ہے نہیں ہے. تو جو قوت مدافعت ہی ہے آپ کی جو اس سے ڈیل کرے گی. لیکن اس قوت مدافعت کے متعلق بھی بہت زیادہ obsess نہ ہو. یاد رکھیں اصل قوت مدافعت وہی ہے جو آپ کو اللہ نے دے کے بھیجی ہے. آپ کبھی غور کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو 45 سال کی عمر میں بخار بھی نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. وہ سائنس نے نہیں آپ کے لیے کیا کچھ وہ اللہ نے دے کے بھیجی ہوئی ہے. لیکن جب ضرورت پڑے گی آپ سائنس کی ہیلپ لیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ تو حکم ہے آپ نے علاج کروائیں گے ساری چیزیں پرویٹو میجرس لیں گے. تو اس لیے کمیونٹی کے حوالے سے بھی سب سے ٹاپ پہ وہی اللہ نے آپ کو دی اور پھر اس کی قدر کریں. اور وہی جو باتیں ہیں اچھی خوراک ملنی چاہیے یعنی وقت سے کھاتے ہیں پھر ایکسرسائز کریں. اور اچھی خوراک اگر اللہ آپ کو دے رہا ہے آپ افورڈ کرتے ہیں تو اس میں تو یہی ہے فروٹس وغیرہ اور یہ پروٹین ڈائٹ یہ ہے. ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے جو ہے نا وہ اتنا سارا جو ہے نا وہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے جو کہ آپ کام کرتے رہے ہوتے ہیں اس کے لیے سر نکالا اور آپ بہت مشہور ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا بڑا مزہ آیا. اور میں نے خاص طور پہ اپنا اسٹائل بھی ایسا رکھا کہ جو جنرل پبلک جو لے مین ہیں ان کو ان کے لیول تک جانے کی کوشش کی ہے. اور اگر مجھ سے کچھ ایسا میں نے کہہ دیا ہو جو کہ معیار پہ نہ پورا اترتا ہو تو آئی ہوپ کہ اس کو آپ مارجن دیں گے کہ ابھی وائرس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے نا شور شار چیزیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سر. تھینک یو.